short, and so that we can end this function in a timely fashion. I'm from a small city in Punjab called Bahawalpur, and I'm going to share basically the story about where I am and how I got here, and maybe you guys can pick up some of the things. So my Bahawalpur से मेरी सारी education है, there is a school called Safik Public School. Some of you might have heard about it. I did my O-levels and A-levels there, and I come from a very middle income family. So the reason I'm telling you all of this is because I was just like one of you. I don't come from a rich family, I don't come from a business family, I don't come from a very big city like Karachi or Islamabad. So I started my life from a city called Bahawalpur. How many of you are from cities other than Karachi, Lahore and Islamabad? So a lot of you. And we can include Pindi with Islamabad as well, maybe. तो मैं बहुत छोटे से शहर से था और so मैंने अपना O-levels वहाँ किया, A-levels किया. So I wanted कि A-levels के बाद US में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए. पैसे नहीं थे लेकिन ख्वाब थे, ये शौक था कि वहाँ पे एडमिशन मिल जाए. So मैंने SAT दिया, SAT में स्कोर अच्छे थे. बट अगेन आई थिंक गाइडेंस नहीं थी, ना कोई गाइड करने वाला था, ना ही शायद पैसे थे किसी यूनिवर्सिटी के. मैंने लम्स अप्लाई कर दिया और लम्स में अप्लाई जब किया तो लम्स की काफ़ी ज़्यादा फीस थी, एटलीस्ट फॉर माई फैमिली इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इवन टुडे लम्स काफ़ी महंगा इंस्टीट्यूशन है. सो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया कुछ और कुछ लोन था. आफ्टर जब मुझे वो मिल भी गया तो मेरे वालिद साहब का ख्याल था कि मुझे लम्स नहीं जाना चाहिए और मुझे UAT चले जाना चाहिए बिकॉज फीस कम थी. शायद मेरी वालदा की वजह से मैं लम्स चला गया बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. तो उन्होंने वालिद साहब को बता दिया कि लम्स में हम दूसरे साल में थे तो एक कॉम्पिटिशन आया IEEE विच इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग. इट्स अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है कंप्यूटर से. उस कंपटीशन में हम 5 दोस्तों ने सोचा कि पार्टिसिपेट करने और चाम किया था कि जो 10 टीमें होंगी टॉप की वो अमेरिका चली जाएगी. तो हमने एक आइडिया पे काम किया. उस आइडिया पे जब काम किया शायद ज़्यादा मेहनत नहीं की. सलीम साहब कह रहे थे कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मे बी हम सब उनकी तरह स्मार्ट नहीं है. आई थिंक मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लाइफ में. हमने आइडिया कहीं नहीं गया बट हमने सोचा ये आइडिया बहुत अच्छा है. हम कहीं टॉप 10 में नहीं आए. हमने कहा आइडिया बहुत अच्छा है तो हम क्या करें, इस आइडिया को हमें आगे लेके जाना है. अभी हम लम्स के दूसरे साल में, अभी डिग्री में 2 साल रहते हैं. सो हमने बाबर अली साहब, सैयद बाबर अली साहब जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन, लम्स के फाउंडर हैं, पैकेजेस लिमिटेड और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी. ही इज अ वेरी लेजेंडरी मैन इन पाकिस्तान. बाबर अली साहब का कितने लोगों को पता है होगा. सो बाबर अली साहब ने लम्स लिटरली बनाया. सो हम उनके पास चले गए उनके ऑफिस में सुबह 8 बजे और अभी हम लम्स के दूसरा साल खत्म हुआ था. उन्होंने हमारी सारी स्टोरी सुनी. हमने कहा कि मैं 10 लाख रुपये चाहिए. उन्होंने 1 घंटा हमारी स्टोरी सुनी. शायद मतलब इन्हें समझ भी आई कि नहीं आई क्योंकि हमें समझानी नहीं आई होगी. हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट बिजनेस और हम में से कोई भी शायद बिजनेस फैमिली में से नहीं था लेकिन अभी 20 साल के थे हम सारे. 1 घंटा स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि अगर आप लोगों को मैंने पैसे दे दिए तो लम्स के सारे बच्चे मेरे पास आएंगे इसी तरह बिजनेस के आइडियाज लेके, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता. अलबत्ता आप ये करें कि रज़ाक दाऊद साहब जो कि एक और बड़े मशहूर बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, टेस्कॉन इंजीनियरिंग के नाम से बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, उनकी एक और पब्लिक कंपनी भी है. तो आप उनके पास चले जाए. हमने उनसे टाइम ले लिया. लम्स में वो एक मीटिंग के लिए आए थे. जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने हमें अंदर बुला लिया अपने ऑफिस में लम्स के. उन्होंने एक ही सवाल पूछा, आप लोग ने MBA किया हो? हमने कहा नहीं BSc का दूसरा साल था. उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई. तो बेसिकली किसी ने मतलब हमें पैसे नहीं मिले और उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए. तो हम सारे कंप्यूटर साइंस में अच्छे थे तो हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं और लोगों के लिए. आज 2015 में अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं तो आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं. 2002 में सिर्फ एक ही वेबसाइट थी और उसकी मेंबरशिप भी फ्री नहीं. आपको $1500 दे के उसका मेंबर बनना पड़ता और हमारे पास किसी के पास भी $1500. तो किस्मत ऐसी थी कि स्कूल के ज़माने में हमें गोरा एक ज़माने में इंग्लैंड से पढ़ाने आया था. उससे मेरी अभी तक हलवाई थी.
ہم نے اسے کہا کہ $1500 تک ہم دے سکتے ہیں. اس نے کہا تم لوگوں کو $1500 دے دیتا ہوں, بٹ جو ہے نا تم لوگوں نے آدھا پروفٹ مجھے دے. ہم نے کہا چلو. تو ہم نے $1500 دے کے کمپنی بھی نہیں رجسٹر بنائی. ہم 5 دوستوں نے کام شروع کر دیا. ود ان 1 month ہمیں ایسا کسٹمر مل گیا. اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا صرف میرے لیے کام کرو گے اور میں تم لوگ کو $2000 مہینے کا دوں. یہ 2002 کی بات ہے. اس ٹائم پہ ایک فریش انجینئر کی سیلری جو گریجویٹ ہوتا تھا شاید $20,000 تھے اور ڈالر $60 کا تھا. تو اس نے ابھی ہمیں 2 سال ہو گئے یونیورسٹی میں, اس نے $1,20,000 مہینے کی کہا کہ چلو صرف میرے لیے کام کرو. سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ اے سافٹ ویئر کمپنی. بٹ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اپنی پروڈکٹ کریں. اور ریزن میں یہ ساری اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی کسی نے آ کے کہیں سے آ کے کوئی ہیلپ نہیں کی, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ سب لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکیں گے. تو 2005 میں جب یونیورسٹی سے نکلے تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ PNG چلے جاتے ہیں, نیسلے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ چلے گئے. اس کے بعد میں نے ایک کمپنی بنائی سافٹ ویئر سروسز کی, جس کا نام ہے کانفرنس. کانفرنس میں آج 300 لوگ ہیں. ہم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں. ہمارا US میں 5 لوگ ہیں. US میں آفس ہے, لاہور میں ہمارا آفس ہے, کراچی میں ہمارا آفس ہے. اور یہ ایک کمپنی ہے جو 400 لوگوں کی میں نے بات کی, اس میں سے 300 لوگ اس کمپنی میں. اسی طرح 2008 میں پارکلز آلریڈی اس ٹائم ایگزسٹ کرتی تھی, بٹ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اور بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ انٹرنیٹ پاکستان میں بہت بڑا ہو جائے گا ایک ٹائم, اور میں بھی آپ لوگوں کو اس پہ بھی آئیڈیاز دیتا ہوں. سو ایک بالکل سمپل سی ہم نے ایک ای میل بھیجی, کانٹیکٹ اس پر ہم نے ویب سائٹ اس ٹائم پہ میجورٹی خریدی. اور 2014 میں ہم نے Arcbees.com کے لیے $3.5 ملین فنڈنگ ریز کی فرام انٹرنیشنل انویسٹرز. 3.5 ملین جو ہم نے ریز کیے وہ اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی کسی بھی ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ میں سب سے زیادہ فنڈنگ. اور Arcbees 2014 میں جو ہے وہ آلموسٹ 300 کروڑ اس کے پیجز ویو ہوتے ہیں موبائل پہ, ویب سائٹ پہ اور ان ساری چیزوں پہ. اور اٹس ون آف دا لارجسٹ ویب سائٹ ان پاکستان, نمبر 1 ان دا آٹو ورٹیکل. سو یہ جو ساری اسٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے ایفرٹ بہت ضروری ہے. آپ جن لوگوں نے 2 دن یہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے, آپ لوگوں نے اس ایفرٹ کا آغاز کر دیا, بیکاز آپ کے باقی سارے دوست گھر پہ بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہیں یا ویڈیاں کھا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی یہ جو ایفرٹ کی ہے, دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو اسٹارٹنگ. ایون کہ لاٹری بھی جیتنے کے لیے مجھے شاید سب سے آسان پیسے لگتے ہیں کہ یار لاٹری بانڈ لیا تھا, پرائز بانڈ جیتیے 10 لاکھ میں. لاٹری کی ٹکٹ بھی لینے جانے پڑتے ہیں. تو زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے ایفرٹ از دا نمبر 1 تھنگ, کہ آپ کو سب سے پہلے ایفرٹ کرنے کی کسی بھی چیز کے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو کنگریچولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایفرٹ اسٹارٹ کر کے ٹوورڈز بینگ انٹرپرینور اور لرننگ سم تھنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ سوچیں. زیادہ تر زندگی میں بڑی چیزیں چھوٹے آئیڈیا سے ہی آتی ہیں. اخوت کا آئیڈیا ہم نے دیکھا بہت چھوٹا سا. آپ لوگ واٹس ایپ کتنے لوگ یوز کرتے ہیں؟ سو کتنا سمپل آئیڈیا. $19 بلین کی فیس بک نے خریدی تھی. $1 کا ریونیو کچھ بھی نہیں تھا, بہت لمیٹڈ ریونیو. سو اٹس اے ویری سمپل آئیڈیا. اکثر ہمیں سمپل آئیڈیا دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی سمپل ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کمپلیکس چیز بنائیں تبھی وہ کچھ لگے. بگ تھنگس کم آؤٹ آف اسمال آئیڈیاز. آپ اپنے ارد گرد کے کچھ بھی دیکھ لیں, بہت ساری سمپل چیزیں جو ہے وہ بہت بڑی بڑی کمپنی بہت بڑی بڑی چیزیں بنا کے, واٹس ایپ, انسٹاگرام, کچھ بھی دیکھ لیں, خاص طور پہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ. اور چیزیں مشکل جو لگتی ہیں نا وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ٹرائی نہیں کی. چیزیں اس لیے مشکل نہیں ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی ٹرائی کریں لائف میں تو وہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تھنگس آر ڈیفیکلٹ بیکاز وی ڈونٹ ڈیئر. 95% آف دا لوگ کوئی یونیورسٹی میں کوئی کمپٹیشن یا کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی پیپر سبمٹ کرانے کی, کوئی بھی یونیورسٹی میں ایونٹ ہو رہا, آپ دیکھیں 95% لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں. آپ نے فل برائٹ اسکالر لے لے, بہت ساری چیزیں ایسی لائف میں ہیں کہ 95% لوگ یہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے, میں کہاں سے اس میں کوالیفائی کروں گا. بٹ ریمبر
صرف سبمیشن ہی آپ کو ٹاپ 5% ملے گا. سو آلویز ریمبر کہ چیزیں مشکل نہیں ہیں, چیزیں صرف اس لیے مشکل ہیں کیونکہ آپ کو کر نہیں دیں. سو بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو شروع کریں گے نا تو چیزیں آسان ہو جائیں. سو آلویز ریمبر دس کہ 95% بیٹل 95% اس وکٹری کا حصہ جو ہے نا وہ صرف اسٹارٹ کرنا ہے, باقی 5% ہی بچا ہے. اور اوور نائٹ کوئی بھی سکسیس نہیں. اگر مجھے انہوں نے بلایا ہے عثمان صاحب نے تو میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں, اور جس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بہت جلدی, لکی کوئی نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے. سم ٹائمس جو 10 سال کا ہارڈ ورک ہے وہ آپ کو اوور نائٹ سکسیس لگے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک ریلی ریلی ہارڈ. اوور بھی آئی ایم شیور سلیم صاحب نے آپ کو بہت آسان دکھایا, بٹ آئی ایم شیور ان کا بھی جو بات ہوگا وہ بہت مشکل ہوگا. اٹ از اونلی ان دا ہائنڈ سائٹ کہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں آسان ہیں, جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. سو ڈو ناٹ گیو اپ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. زندگی میں کوئی بھی اچھی بڑی چیز آسانی سے نہیں ملتی. یو ہیو ٹو ورک ریلی ہارڈ. اور آپ ہارتے, کسی نے کہا تھا کہ نو پولیٹیکل ٹاک آن دس فورم, بٹ ایک بڑے مشہور اپ کمنگ سیاستدان ہم یہی کہتے ہیں کہ اونلی لوز وین یو گیو اپ, یعنی آپ ہارتے تو نہیں ہیں جب آپ چھوڑ دیتے. اگر آپ لگے رہے تو آپ ہاریں گے, مطلب if you keep fighting you cannot lose. So آج آپ سکسیسفل نہیں ہیں, اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ ختم ہو گئے, آپ ہار گئے. اگر آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک دن تو آئے گا جس دن آپ سکسیسفل ہو گئے. سو ڈو ناٹ گیو اپ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. 10 years of hard work will look like overnight success, but 10 سال محنت کرنی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ کمپٹیشن سے کافی لوگ گھبراتے ہیں کہ مطلب آج سے 2 سال پہلے ایک جرمن کمپنی ہے کافی بڑی, اب پبلک بھی راکٹ انٹرنیٹ, وہ پاکستان میں اپنی گاڑیوں کی ویب سائٹ انہوں نے لانچ کی. تو ہر کسی نے کہا کہ یہ تو گیم اوور ہو جائے گی لوکل آرمیز کے لیے, لوکل پلیئرس کے لیے. آج 2 سال بعد ان کی گیم اوور ہو چکی ہے. تو کمپٹیشن جو ہے زندگی میں وہ آپ کو آنیسٹ رکھتا ہے, آپ کو اٹ پشز یو, اٹ برنگز آؤٹ دا بیسٹ ان یو. اگر کمپٹیشن ہی ہوتا ہے نا تو کبھی بھی آپ اپنا ٹرو سیلف ڈسکور نہیں کرتے. سو کمپٹیشن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ از بیسٹ فار یو. جب بھی آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا اصل سیلف باہر نکل جاتا ہے. سو آلویز look for competition. You will have to work hard, you will discover yourself. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, مجھے نہیں پتا ریحان اللہ صاحب 121 میچز کیسے چلا سکتے ہیں, بٹ میرے سے 2 نہیں چل رہے. فوکس. کوئی بھی سپر مین نہیں, میں بھی نہیں, میرے لیے بھی بہت مشکل ہے 2 کمپنیاں چلانا. اور یہی میں آپ سے کہوں گا کہ زندگی میں جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں, آپ کو ساتھ والا نظر آئے گا کہ وہ کچھ کر رہا ہے, وہ سکسیسفل ہو رہا ہے, آپ فوراً سے چھوڑ کے اس کی چیز کی طرف چلے. میری والدہ کہتی ہے کہ اگر دوسرے کا منہ لال ہو تو اپنا چپیڑے مار کے لال نہیں کرنا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کو نظر آئے گا ساتھ میں ایک کوئی آپ کے ساتھ انجینئر ہے, اس نے کہا کہ جی ورڈ پریس پہ میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں اور میں نے اتنے پیسے بنا لیے. آپ اچھا خاصا کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ تو اتنا آسان کام ہے ورڈ پریس کی. اگر کچھ لوگوں کو, اگر کوئی کمپیوٹر سائنس ہے تو ان کو ورڈ پریس کا پتا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ جس چیز پہ نکلے ہیں اس کو کسی طرف لے کے پہنچیں. آپ کو بہت ساری ڈسٹریکشنز نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ جی یہ تو اتنا سمپل ہے, یہ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, یہ ہو جائے گا. کوئی بھی چیز, ابھی کسی نے میرے سے سوال پوچھا کہ اسٹارٹ کرنا آسان ہے یا اس کو ختم کرنا. میں نے کہا اسٹارٹ کرنا از ون پارٹ آف دا اسٹوری, فنیشنگ بہت مشکل ہے. ہم لوگوں سے فنیشنگ نہیں ہوتی. 20% ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے 80% کام کرنے, اور لاسٹ 20% وہ کرنے میں 80% ایفرٹ چاہیے. فنیشنگ از بہت مشکل ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ فوکس کریں. جس چیز کو شروع کر رہے ہیں اس کو یا تو اس کو پیوٹ کر لیں, اس میں سے کوئی نیا آئیڈیا نکل آئے گا, یا پھر جب آپ کو لگے گی آئیڈیا تو میں کوئی اور آئیڈیا پہ کریں. جب تک رکیں گے نہیں اس جب تک ہاریں گے نہیں. اور جس چیز پہ ایک چیز پہ کر رہے ہیں اس پر فوکس کریں, بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ آئی ایم شیور آپ کے بہت سارے دوست ہیں اچھے, ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو ٹیم چاہیے. اور اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں آپ بھی سرو کرتا ہوں تو آئی کین سی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ میں کتنی اسکوپ ہے. آپ لوگ گولڈ مائن میں بیٹھے,
پاکستان کی جو پاپولیشن ہے انٹرنیٹ کی وہ 65 ملین لوگ ہو جائیں گے ان نیکسٹ 5 ایئرس. 65 ملین جو پاپولیشن ہے اٹ از لارجر دین دا انٹائر پاپولیشن آف UK, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, سعودی عربیہ. یعنی ہماری انٹرنیٹ پاپولیشن وہ کافی سارے دنیا کے ملکوں سے بڑی ہوگی. سو امیجن کتنے بڑے بزنسز بن سکتے ہیں پاکستان. اور جس طرح سلیم صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم باہر کی چیزیں دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنا اچھا رہا ہے. آئی کین ایشور یو کہ جی پاکستان میں بہت بڑی بڑی کمپنیز بن سکتی ہیں. اگر آپ فیس بک کا صرف مارکیٹ کیپٹلائزیشن دیکھ لیں وہ ہمارے فورن ڈیٹ سے بڑا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ آپ میں سے 3 ملین, آپ جیسے 3 ملین لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور جابس نہیں ہیں. پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ اتنی بڑی ہے اور ہمارا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 2.5% ہے. 3 ملین لوگ آپ جیسے ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہوں گے اور آپ ان کے لیے جابس نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو کریٹ جابس, یو ہیو ٹو اسٹارٹ دیز بزنسز اینڈ اونلی دین پاکستان کین پراسپر. 2.5% کے گروتھ ریٹ کے اوپر آپ سب لوگوں کے لیے جابس نہیں ہیں. سو آپ سب کو یہ سوچنا ہے کہ میں کیسے اور جابس کریٹ کر سکوں. اینڈ لیٹ می ایشور یو پاکستان ایک گولڈ مائن. آج آپ پاکستان میں کوئی بھی پاکستان کی جو مڈل کلاس پاپولیشن ہے وہ جو کہ لوگ $10,000 سے سال کا زیادہ کماتے ہیں اس کی جو سائز ہے کچھ سالوں میں وہ UK کی پوری پاپولیشن سے بڑا ہو. تو جو دنیا میں اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جس کنٹری کی کتنی کنزمپشن پاور ہے, سو بہت جلدی پاکستان کی مڈل کلاس بہت بڑی ہوگی, پاکستان کی انٹرنیٹ پاپولیشن بہت بڑی ہوگی. تو بہت زیادہ اپرچونیٹی آپ سب کے لیے کہ آپ اس ریس میں شامل ہوں اور اپنے لیے بھی جاب کریٹ کریں اور اپنے بہت سارے دوستوں کے لیے بھی جاب کریٹ کریں, بیکاز ان کے لیے جاب ہے ہی نہیں اس میں. پاکستان 3 ملین لوگ ہر سال فار دا فورسیبل فیوچر جاب مارکیٹ میں انٹر ہوں گے, probably won't find job. So I think this is pretty much it. میں بالکل آپ کی طرح شاید 10 سال پہلے اسی طرح کی ایونٹس میں بیٹھا ہوتا تھا. آپ لوگ بھی 10 سال بعد اس سے بہت جلدی اس سائڈ پہ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. سو بلیو ان یور سیلف, ڈونٹ گیو اپ, ورک ویری ہارڈ. آپ میں سے 95% لوگ آج شام کو جب گھر جائیں گے تو بھول جائیں گے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. صرف 5% جو ہے نا وہ رہ جائیں گے جو ایکچولی کچھ کریں گے. یہ مارک مائی ورڈز آن دیٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو کیری آن ود یور ڈریمز, ورک ہارڈ. It's going to take 10 years to build something at least. So don't give up. And you guys have to do it. Otherwise, Pakistan may बहुत ज़्यादा unemployment हो जाए. Thank you very much. Any questions? Yes. Assalamu alaikum. On your left side. میرا نام علی احمد ہے اور میں ایک کیٹ ماڈلر ہوں, جونیئر ڈیزائنر, اینڈ 5 years of experience in it. What I want to ask from you, you just said that we have to make a team to do something, and I'm facing that really challenge for myself that میں اپنی ٹیم کیسے بلڈ کر سکتا ہوں اپنی ایک نیا اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے میں آپ سے کچھ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا مزید وہ کر سکتے ہیں. اس میں تو ریحان اللہ سب سے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں, سوشل نیٹورکنگ کے ایکسپرٹ ہیں. بٹ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو سب آپ کی طرح کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اپنی یونیورسٹی میں دیکھیں, اپنی خود اگر کہیں جاب کریں. اگر میں اپنی بارے میں کہوں تو میں صرف ایک فری لانسنگ کے طور پہ ایک اپنے پرسنل روم کے اندر جو ہے تقریباً 5 سال سے جو ہے نا کر رہا ہوں, انٹل ناؤ 1 man army. اور ابھی تک یعنی کہ مزید میں نے جو ہے کہ کسی سے ٹرائی کیا, میں نے کہ 2-4 لوگوں سے کوشش کر کے اپنے کام کو شیئر کر سکوں, لیکن کوئی ایسا نہیں مل رہا. تو میں اس چیز کو انالائز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے پرسن میں دیکھنی ہے اپنے کام سے ریلیٹڈ, جو میں اپنے اسٹارٹ اپ کے دور میں اس کو میں سمجھ سکوں کہ ہاں یہ میرے ساتھ. آئی تھنک ہر چیز کا اسٹارٹ ہوتا ہے. جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے ایک اسٹارٹ لے لیا ہے, تو اب آپ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے ایونٹس میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں. آن لائن فورمس کافی سارے فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں ڈیولپرس کے, فری لانسرس کے پاکستان میں. جس طرح لاہور میں پلان ہے ڈیزائن والوں کا ٹیک ہب ہے, وہاں پہ سارے فری لانسرس بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا سکتے ہیں. سو آئی تھنک
میں نے ایک اور چیز زندگی میں دیکھی کہ جب ہم سے کچھ نہیں ہوتا نا تو ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بلیم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یا اس لیے نہیں ہوا کہ میں لانچ نہیں کیا، یا اس لیے نہیں ہوا کہ مطلب مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یوزلی ریزن ہم خود ہی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آپ خود جیسے لک اراؤنڈ فائنڈ پیپل آن لائن، اب سوشل نیٹورکس اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، آپ جو ہے وہاں پہ فیس بک پہ اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں، فری لانسرز اور پاکستان کا گروپ ہوگا، وہاں اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں، جا کے لکھیں کہ آئی لوکنگ فار کو فاؤنڈر ٹو جوائن می. جب کو فاؤنڈر آ جائے تو اس کے ساتھ کلیئر ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں. جب لوگ آپ کے ساتھ محنت کریں گے، دن رات اسی میں کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ورتھی ہیں آپ کے پارٹنر ہونے کے لیے. سو آئی تھنک کوئی فکس فارمولا نہیں ہے کہ میں وہ جو ان کو ساتھ میں لا لیں تو آپ کا بزنس چل جائے گا. وہ ساری محنت آپ نہیں کریں. السلام علیکم. I wanted to ask you about your fundraising. یہ ہر ایک انٹرپرینور کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے فنڈ کو ریز کرنا. یہ آپ نے کس طرح کیا؟ میرے خیال میں سب سے آسان چیز ہے فنڈ ریزنگ کی. جس طرح میں نے کہا کہ جب فنڈ ریزنگ کا لیٹ می گیو یو اے اسمال اینیکڈوٹ آف فنڈ ریزنگ. ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا تو کسی اور نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ فنڈنگ ریز کرنا چاہتے ہو. اس ٹائم تک ہمیشہ ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ یار پاکستان میں کون فنڈنگ دے گا، مطلب حالات ایسے ہیں، آج تک کسی کی کوئی فنڈنگ ہوئی نہیں، کسی نے کوئی مطلب جب ہم نے اناؤنس کیا تھا اس سے پہلے صرف 4 5 6 سال پہلے صرف ایک فنڈنگ ہوئی تھی، کسی ٹیکنالوجی کمپنی کو کوئی فنڈنگ نہیں ملی. سو اٹ آلموسٹ سیمڈ امپاسبل کہ بائی آؤٹ اینی ون، کوئی بھی بندہ پاکستان میں کیوں اتنے سارے پیسے انویسٹ کرے. اینڈ ٹرسٹ می وی ور رانگ. اٹ واز ویری ایزی. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ چیزیں اس لیے مشکل لگتی ہیں کہ ہم ٹرائی نہیں کریں. ہم نے ایک ہفتہ لگایا، ہم نے 5 سال کی اس کی پروجیکشنز بنائی، 10 سلائڈس بنائی جس کے اندر ہم نے پاکستان کیوں اتنی بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان کے اندر کیا پوٹینشیل اپرچونیٹیز ہیں. ہم نے ابھی تک کیا کیا، بہت سمپل سی. میرے خیال میں 3-4 دن کے اندر باقی کاموں کے ساتھ مل کے ہم نے پریزنٹیشن بنائی. ہم نے دنیا بھر میں جتنے لوگوں نے اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس کی ان کو ریچ آؤٹ کیا اور ود ان فیو منتھس وی گاٹ دا انویسٹمنٹ. سو آئی تھنک آپ لوگوں کے پاس بھی، پر بفور وی ریز فنڈنگ ہمارے ذہن میں ایک مسکنسیپشن تھی کہ فنڈنگ از اکول ٹو سکسیس. یہ بھی غلط ہے. آج میں جس کو دیکھتا ہوں اپنا آئیڈیا لے کے کہہ رہا ہوں میرا فنڈنگ دے دیں، فنڈنگ دے دیں، فنڈنگ چاہیے، فنڈنگ چاہیے. 99% لوگوں کو فنڈنگ چاہیے. آپ بغیر فنڈنگ کے پہلے کہیں پہنچے تو صحیح. یا تو آپ بنا رہے ہیں ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہاسپٹل جب تک کھڑا نہیں کر رہے اس تک مجھے فنڈنگ اس لیے چاہیے. بٹ کئی لوگ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وی آلویز فائنڈ اے ریزن فار آور فیلئر. مطلب ہمیں ریزن بنانے میں بہت اچھے ہیں. یار مجھے فنڈنگ ہی نہیں ملی تو میں کیسے سکسیزفل ہو سکتا. Whereas 99% of, especially because I come from a technology background, technology related ideas in the 99% of the time آپ کو initially کوئی فنڈنگ چاہیے. آپ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے اس کو بلڈ کریں، تھوڑی سی یوزر بیس لے کے آئیں، تھوڑی سی ٹریکشن دکھائیں، تھوڑی سی دکھائیں کہ ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اینڈ دین گو اینڈ ریز فنڈنگ. فنڈنگ از جسٹ اے مینس ٹو این اینڈ. اور فنڈنگ لینے سے زندگی مشکل ہی ہوگی، آسان نہیں ہوگی. Assalamualaikum sir. My name is Hamza. I just want to ask you کہ جب آپ 3-4 لوگ اکٹھا ہوئے، آپ نے کوئی ایک آئیڈیا تصدیق کیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گئے، پھر آپ کی 10 سال یہ جو اسٹرگل ہے، اس دوران آپ لوگوں نے اپنے درمیان کیسے ٹرسٹ قائم رکھا اور ٹیم ورک، وہ چیزیں کون سا کی پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ کا فرم ڈلیور رہے اپنے آئیڈیا پہ اور اکٹھا چلتے ہیں؟ کیونکہ جب پارٹنرشپ میں چلتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا سے اور ہوپ لوز کرتا ہے. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از آئی وانٹ ٹو شیئر کہ سر ریسنٹلی میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا، موٹر چینی کے نام سے آپ کا جے بی ہوا ہے. انہوں نے لاہور میں ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا، اس کا موبائل ورک شاپ تھا. تو آئی ایم جسٹ شیئرنگ کہ 2 years ago I came back from UK. So I had an idea, same idea. I will start the same thing because I had a subscription of AA or RAC there. So I wanted to
do the same thing, but मैं लेट हो गया, मैं नहीं हुई। Just sharing ये जब हम बिजी हो जाते हैं या अपने आइडिया को नहीं कर पाते, फिर कोई और कर पाता है। If everyone here to start, can you answer me first question? जी, मैं दोनों क्वेश्चन में क्विकली आंसर देता हूँ। पहली चीज ये कि जब पहली कंपनी बनाई थी इसमें 5 पार्टनर थे और वो कंपनी बिल्कुल ऐसी बनी थी कि 5 दोस्त ने कंपनी बना ली। सो आई थिंक एक तो ये कि जब आप पार्टनर्स अपने चूज करें तो जरूरी नहीं कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, मतलब इट्स गुड टू बी अराउंड पीपल जो आप बर्दाश्त कर सकें, बट ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट केपेबल और आपके साथ, बिकॉज स्टार्टअप में जो शुरू का टाइम है बहुत मुश्किल होता है और मतलब जैसे जैसे कंपनी बढ़ी जाती है टाइम वैसे ही मुश्किल रहता है। जिस तरह पाकिस्तान का मैं नाजुक हालात से गुजरा होता है इस टाइम कंपनी के अंदर भी नाजुक हालात चल रहे होते हैं। सो ऐसा मतलब देखें जो आपके साथ मुश्किल के साथ चल सके। तो 5 जो बंदे थे उसमें से कुछ लोग जो है वो PNG चले गए, कुछ वापस अपने वाले साहब के बिजनेस में चले गए, कुछ लोगों की मजबूरी थी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स फादर पास हुए, ही हैड टू अपने फादर के बिजनेस को वापस जाना पड़ा। तो आई थिंक, और दूसरी बात ये कि जब आपका पार्टनर है वो आइडियल नहीं होगा और आप भी आइडियल नहीं है, हम सब आइडियल नहीं है, तो कुछ चीजें फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली चीजें होती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि आप जितने भी चीजें हैं आप अकेले नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ हों और आपके साथ हार्ड वर्क कर सके। हर बंदा आइंस्टाइन नहीं होगा, आप आइंस्टाइन हैं तो आपको एक और आइंस्टाइन शायद नहीं मिलेगा, बट आपको कोई ना कोई हार्ड वर्किंग आपका साथ पार्टनर होगा जो आपके काफी सारे काम करते हैं। सो आई थिंक इट इज अबाउट रियलाइजिंग कि आप भी परफेक्ट नहीं है और भी परफेक्ट। इट्स अबाउट अ कॉमन गोल कि मैंने कंपनी को कहीं लेके जाना। दूसरा सवाल ये कि आइडियाज का टाइम है डजन। कई लोग कहते हैं मेरे पास आइडिया है, मैं आइडियाज हर बंदे के पास है। जो इस कमरे में हर कोई जो आइडिया सोच रहा है वो दुनिया में 1000 लोग और भी सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। सो आइडियाज आर टाइम ए डजन, हार्ड वर्क और एक्सिक्यूशन मैटर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये आइडिया अभी भी करना है आप कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि ऑटोजीनी कर रही है नहीं कर रही है, वो सब। मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की रेस अगर 100 मील की है तो अभी सिर्फ 1 मील गुजरा, 99 माइल्स। हम बहुत अभी अंडर डेवलप है इंटरनेट स्पेस में। सो अगर कोई भी किसी भी वर्टिकल में कर रहा है, फील फ्री टू स्टार्ट इन दैट वर्टिकल। और मेरे ख्याल में अगर आपको लगता है आपको आइडिया करना चाहिए कर लें, वरना आइडियाज आते रहते हैं। जब 1920s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तो सबने सोचा होगा यार इन्होंने सारा काम तो इन्होंने कर दिया, रेल रोड भी इन्होंने बना दिए, रेलवे भी इन्होंने बना दिया। आइडियाज हर वक्त आ गए। अगर आप ऊबर, कितने लोगों को ऊबर का पता है? So Uber is a company in the world जो कि now become the world's largest taxi company without owning one taxi। वो एक ऐप है, वो दुनिया के 40 कंट्रीज में है। आप वो ऐप ओपन करें, क्लिक करें, एक गाड़ी आपको पिक करने आ जाएगी जहां आपने ड्रॉप होना ड्रॉप। 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, उसकी वैल्यूएशन इस टाइम $60 बिलियन है। 5 साल। सो 5 साल पहले शायद हर किसी को लगता होगा यार तो फेसबुक भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, हर चीज आ गया, और क्या बनाए। सो आज भी कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी स्टार्ट कर रहा है जो अगले 5 सालों में $50 अरब की होगी, वो आप भी हो सकते। सो अपने ऊपर बिलीव रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान में हैं, आप छोटे शहर से हैं। आइडियाज बड़े होने चाहिए और सोच बड़ी होनी चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए और कोई भी कुछ भी कर सकता है। थैंक यू जी।